बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आपकी अपनी ट्रांसमिशन दुनिया के 10 अजीम तरीन दिन, ब्लेस्ड 10 डेज़ और अशरा ज़ुल्हज्जा के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें शामिल रखते होंगे। इस ट्रांसमिशन का मकसद मैं हर सुबह आपको रिवाइव करवा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ और आपसे ये शेयर कर रहे हैं हम ये बात कि इन 10 दिनों में हमने इबादत करनी है। हज के हवाले से जो मनासिक हज हैं, हज की अदायगी के हवाले से हज में कौन से ऐसे अहम रुकन हैं कि जिनको हमें करना लाजिम है, हज किस तरह से अदा किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे मकामात हैं, ज़ियारात हैं, हरमैन शरीफैन और इसके साथ साथ वो तमाम काम जो हाजी हजरात वहाँ पे करते हैं, जो हज पे गए हैं, जो माशाल्लाह खुशबख्त लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं हज की अदायगी के लिए, और कुछ हम जैसे भी लोग हैं जो यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कुछ आप हैं जो अपने घरों में ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है और पसंद की जा रही है, जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पैगाम टीवी का मोटिव, मकसद यही है, यही हमारा मकसद है कि हम कुरान और सुन्नत के हवाले से सही रहनुमाई आप तक पहुँचाएँ। हज की अदायगी ज़िंदगी में एक बार होती है, अक्सर औकात ऐसा ही देखने में आता है, लेकिन कई ऐसे खुशबख्त हैं जिनको अल्लाह ताला बार बार भी हज की अदायगी के लिए बुला लेते हैं। ये अहम फरीज़ा है, जब इसकी अदायगी के लिए जाना हो तो हमें पता होना चाहिए कौन से अहम अरकान हैं जिनको अदा करना ज़रूरी है, नमाज़ें कैसे अदा करनी हैं, इसी तरह मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, सई, मिना और हमारे ऊपर जो कुर्बानी लाजिम हो जाती है हज की अदायगी के दौरान, तो हमने उस कुर्बानी को किस तरह से वहाँ पे अदा करना है, परफॉर्म करना है और कौन से ऐसे काम हैं जो अगर हमसे रह जाएं तो उसका हमें किस तरह से कफ़ारा अदा करना होगा, दम क्या होता है, इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप लाइव कॉल के ज़रिए भी शामिल होते हैं और जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। आपको याद है कि कल हमें एक लाइव कॉल आई थी कि कुछ अर्सा पहले उन साहब ने हज किया था और हज में उनसे ये अहम एक मिस्टेक हो गई या रुकन उनसे छूट गए या उनकी कम इल्मी की वजह से वो चीज़ें वो नहीं कर पाए थे, तो उनको बाकायदा बताया गया था। इस ट्रांसमिशन में यही खूबसूरत बात है कि अगर आपके जहन में कोई भी बात आई है, चाहे आप अभी हज पे गए हैं या आप कुछ अर्सा पहले हज से होके आए हैं और आपको जहन में याद आता है कि ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद मुझसे सही तरीके से अदा नहीं हुई, तो आप हमें पूछ लीजिए, हमें लाइव कॉल कर लीजिए। कॉल करने का तरीका भी आपको पता है कि आप हमें कॉल करते हैं जिस नंबर पे, वो है 042111700 यानी 042-111-700 और 000 पे आप डायल करेंगे, ये राब्ता नंबर है। लाइव कॉल करते हुए आपने अपने टीवी स्क्रीन की आवाज़ वॉल्यूम बंद कर देना है ताकि प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू हो सके। प्लीज़ मुख्तसर बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। वो होता है ना कि एक सवाल के बाद एक मेरा और सवाल है, उस दूसरे सवाल के बाद फिर मेरा एक और सवाल है, तो ये मत कीजिए बराए मेहरबानी, सबको हिस्सा लेने दीजिए। और लकीली ये चूँकि 2 घंटे की ट्रांसमिशन है, 10 से 12 लाइव ट्रांसमिशन है, आपको मौक़े ज़्यादा मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी नशियात आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है, जिनमें शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनके ताउन से, इन तमाम के इश्तराक से ये ट्रांसमिशन 10 ब्लेस्ड डेज़, दुनिया के 10 अजीम तरीन दिन की जो नशियात है, पैगाम टीवी की नशियात आप तक पहुँचाई जा रही है। आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। जैसा आपको याद है, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और आसान तरीके से आपने ये ज़िम्मेदारी सरअंजाम दी रमज़ान ट्रांसमिशन में। आप ताउन करने वालों में शामिल रहे, आप पैगाम टीवी के साथ अब भी ताउन कर सकते हैं। आपको पता है कि ये 10 अहम तरीन दिन हैं, अफजल तरीन दिन हैं। इन दिनों में दिया गया सदका या इन दिनों में किया गया सवाब का काम कई गुना बढ़ जाता है, अफजल है इसमें कोई भी नेकी का अमल करना। आप अगर पैगाम टीवी के साथ ताउन करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि पैगाम टीवी खैर के काम के लिए, दीन के काम के लिए, दावत के काम के लिए काम कर रहा है, अपना हिस्सा आप इसमें डाल सकते हैं। आप हमें ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, यूट्यूब का लाइव लिंक मेरे सामने ओपन है, इसके ज़रिए, या जैसे आपको बेहतर लगता है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे अकाउंट्स नंबर, जो डिफरेंट नंबर्स हमारे स्क्रीन पे, हमारे अकाउंट के नंबर जिनमें आप डोनेट कर सकते हैं, वो भी मेंशन कर दिए जाते हैं। और एक मरतबा नहीं, रिपीटेडली वो हमारे नीचे जो स्लाइड बार चल रही होती है, स्क्रॉल बार, उसमें मेंशन होते हैं। मौज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनका भी तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले बराजमान हैं यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मदी साहब,
اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. اور محمد ابراہیم محمدی صاحب آج سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے ہیں تو ہمارے مہمان، لیکن آج میری میزبانی انہوں نے کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ جی میں دیکھیں پہلے پہنچ گیا ہوں. سر آلویز ویلکم، خوش آمدید. اور ان کے ساتھ استاد موجود ہیں. استاد میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہسٹری ہو، صحافت ہو، دین کے حوالے سے ہو، اور کوئی بات ایسی جو کہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، مشاہدے کے مطابق بیان کرنی ہو، یہ بڑی بہتر بیان کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان سے کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر رانا شفیع خان پستوری صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، شفقت کرنے والے ہیں. ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی شکریہ سر، جزاکم اللہ آپ نے خیر. یاد فرمایا. تھینک یو ویری مچ. اور جی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی اور بھی موجود ہوں گے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے تو پھر یہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے، ہستی مسکراتی شخصیت کے ساتھ نرم دل والی شخصیت. نام بتانا ضروری ہے، چلیں ذمہ داری ہے بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ میں بس کہوں کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو سمجھ جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ ایسی بڑی شخصیات اور بھی موجود ہوتی ہیں تو پھر یہ بتانا پڑتا ہے نام. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے سر. لیں جی، چند ایک چیزیں اور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہی ہوتا ہے، ٹرانسمیشن ہو یا ہمارا پروگرام صبح وطن ہو، ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا کرتے ہیں. اور ہماری اس ٹرانسمیشن کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم کتاب کے تعارف کے ساتھ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جو ان 10 دنوں کا ہے. خاص طور پہ آج بھی ہمارا ٹاپک ہے حج اور قربانی کس کے لیے. اس کی روح کو جاننا ضروری ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کس سے سنتے ہیں؟ گیس کر لیں آپ. چلیں میں ود ان نو ٹائم بتا دیتا ہوں. آج تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر بسم اللہ کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب کی تلاوت آپ نے سنی. میں آپ کو یاد ہے کہا کرتا ہوں
اور آج جو میں نے بات کہی تھی آپ کو کہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے آپ نے سنی، اور کمنٹس میں بھی ہمیں ماشاءاللہ بڑے جو کمنٹس آنے شروع ہو گئے، بڑا پسند کر رہے ہیں جی آپ کو، جزاک اللہ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی۔ خلاصہ بھی بیان کر دیجئے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام بھائی، سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں، جی جو میں نے آیتیں تلاوت کی، ان میں اللہ نے اپنے بندوں کی، دیکھیں اس کی نسبت کس کی طرف ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان جو اپنی مخلوق پر شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، اس کے بندے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ کہ وہ زمین پر تکبر نہیں کرتے، اکڑ کر نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں، پیار سے، محبت سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اگر کسی جاہل جو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا، وہ سامنے سے آ کے گلے پاڑی جائے تو وہ بڑے پیار سے سلام کر کے چلتے بنتے ہیں، الٹے نہیں ہیں۔ پتھر کا جواب گولی سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ محبت سے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ بڑا کرے، نکل جاتے ہیں۔ اور تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ وہ بہت بہت تلخ عذاب ہے، اللہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ کہہ دیتا نا کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے، تو جہنم بھی سفارش کر دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ ڈر گیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزادی دے دے۔ تو اللہ رب العزت پھر 5ویں صفت مومنوں کی بیان کرتے ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہوئے بڑے معتدل ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ 6ٹھی صفت ان کی یہ بیان کی کہ یار اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ 7ویں 8ویں خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بے گناہ کو قتل بھی نہیں کرتے۔ 9ویں خوبی یہ ہے کہ یہ بدکاریاں بھی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ان گناہوں سے بچ کے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو ہم گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، کیونکہ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ان خوبصورت دنوں میں ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دے، جنت میں ہمارا مکان بنا دے، اور اللہ ہمیں گناہوں کی بخشش عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ میں کوئکلی سب کو شامل کر لیتا ہوں جی۔ الطاف پنڈت صاحب ہیں، ایک آئی ڈی ہے دینی باتیں، نرگس صاحبہ، الیاس ملک ہیں، عامر ملک ہیں، عزیز مغل ہیں، اور ابو بکر ابو ذر ہیں، قاسم حسنین ہیں، طاہا ہیں، عرفات شیخ ہیں۔ سب ایک تو سلام کہہ ہی رہے ہیں، اور موسٹ آف دیم، ان میں زیادہ تر لوگ آپ کی تلاوت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ خوبصورت آواز، خوبصورت ادائیگی، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ نہیں جی، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، وہ شامل کریں گے۔ میں کتاب کے حوالے سے پہلے بتا دوں آپ کو، پھر آگے بڑھیں گے۔ آج کی کتاب دیکھیے جی، یہ ہے سنہرے اوراق، آج کی کتاب، اور تاریخ اسلامی کے چمکتے دمکتے واقعات اس میں درج ہیں۔ روشن ماضی کے زندہ اور چمکتے دمکتے واقعات ہماری سنہری تاریخ کے گمشدہ اوراق ہیں، ان میں ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے یکساں دلچسپی ہے۔ ایسے سبق آموز واقعات انسان کی زندگی میں بہتری لاتے ہیں یقیناً، اور کردار سازی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہر صاحب ذوق کو دعوت مطالعہ دیتی ہے۔ صاحب ذوق کا ذکر کیا ہے جی، اور ذوق والے ہی ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، اور ایسی کتابیں جن میں آپ کو دین کی رہنمائی ملتی ہے، شرعی رہنمائی ملتی ہے، اپنے دین کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے چیزیں ہمیں جاننے کو ملتی ہیں۔ ان کتابوں کو ہماری لائبریری میں ضرور ہونا چاہیے، ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اگر ہم خود پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی ڈیفینیٹلی اس کو انسپائر ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز ان پہ یہ دستیاب ہے، آؤٹ لیٹس پہ فزیکلی اویلیبل ہے، اور اگر آپ اس کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے۔ یہ کتاب سنہرے اوراق آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلم لائبریری کا ایک خوبصورت اضافہ سنہرے اوراق، یہ جی آج کی کتاب کے حوالے سے ہو گیا۔ اور آج کام اور بھی ہمارے پاس بہت سے ہیں کرنے کو، تو آگے بڑھتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ گفتگو بھی چلتی جائے گی۔ گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں جی، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم
مولانا ابراہیم میر محمدی صاحب سے. اچھا سر, اب چونکہ ہمارا ابراہیم محمدی, اوکے ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں نا, جب استاد بیٹھے تو فوری طور پہ شاگرد کو کہتے ہیں یہ غلطی کی ہے, ٹھیک کرو اس کو. یہ ہے کہ میر محمد ایک مقام ہے, ہاں جی تو وہاں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ اور ہیں. صحیح. اچھا پتہ ہے کیا, اب ماشاءاللہ ایسے وہ ذہن کے بیک اینڈ پہ وہ خانوں میں چیزیں پڑ گئی ہیں, تو جب آپ نام لیتے ہیں تو فلو میں خود ہی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے ٹھیک کیا. اچھا اب آگے بڑھتے ہوئے ابراہیم صاحب سے بات کرتے ہیں. ہمارا جو ٹاپک ہے حج اور قربانی کے حوالے سے, تو عبادت کا جو بنیادی تصور ہے ہم اس سے آغاز کر لیتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی فرمائے گا کیا عبادت صرف نماز اور روزے تک ہی محدود ہے کیا؟ جی بہت شکریہ جی سر. آج کی اس جو ہے نا ٹرانسمیشن میں میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس طرح آپ نے آغاز میں ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب حافظ اللہ کے بارے میں بتایا کہ استاد ہیں. جی بالکل. تو واقعتاً ہمارے استاد ہیں یہ, ہم نے ان سے سیکھا ہے, ان کی گفتگو, ان کا انداز تکلم, اس سے جو ہے نا ہمیں شوق پیدا ہوا گفتگو کرنے کا, تقریر کا. تو الحمدللہ ہمارے استاد ہیں, تو میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی موجودگی میں جو ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو عبادت ایک جامع اور ہمہ گیر لفظ ہے جو صرف نماز روزے کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس میں ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کی جائے اس کو عبادت کہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ بھی عبادت ہے. اور آیت مبارکہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہ آیت مقدسہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ صرف عبادت نماز روزے کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جامعیت ہے کہ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. کیونکہ عبادہ یعبدو عبادتاً جو باب ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جھک جانا, جی فرما برداری کرنا, اطاعت گزاری کرنا, یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے, دین اسلام کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام عبادت ہے. جی. تو جب آپ ہر معاملے کے اندر, وہ اخلاقی لحاظ سے ہو, جو معاشی لحاظ سے ہو, معاشرتی لحاظ سے ہو, ہر معاملے میں جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ وہ عبادت سمجھا جاتا ہے, عبادت ہوتا ہے. تو جسمانی لحاظ سے بھی, مالی لحاظ سے بھی, ہر طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عبادت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے, اسی بات کو سر میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا, اس کو ہم مزید تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں کہ اشہر ذو الحجہ میں عبادت کی جو اہمیت ہے اس کو قرآن کریم میں اور حدیث کی روشنی میں مزید اگر ہم واضح کریں تو یہ دائرہ مزید بڑھ جاتا ہے. اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, آپ نے انٹرو میں بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ 10 دن جو ہیں نہایت اہم ہیں, افضل ہیں, اعظم ہیں درجے کے لحاظ سے, ازکا ہیں. جی. اور یہ جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں یہ احادیث میں مختلف روایات میں موجود ہیں. ما من ایام افضل عند اللہ, اور اسی طرح فرمایا والعمل فیہا احب الی اللہ یا احب الیہ من ہذہ الایام, یعنی 10 دنوں سے, ان 10 دنوں میں جو ایام عشر کہلاتے ہیں, عشر ذو الحجہ, ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی 10 دن نہیں ہے پورے سال کے. ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا کوئی بھی عمل, نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے, درجے کے لحاظ سے, اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, اور فضیلت کے لحاظ سے بہت عظیم شمار کیا جاتا ہے ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل. اب ان 10 دنوں کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں مختلف ہمارے علماء نے, مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں. سب سے بڑی جو ہمارے سامنے وجہ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر تمام بڑی بڑی عبادات جی اکٹھی ہو جاتی ہیں. مثلا نماز تو ہے ہی ہے جو ہر دن 5 بار ادا کی جاتی ہے, اسی طرح صدقات ہیں, خیرات ہیں, روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ ترغیب ہے ان 10 دنوں سے مراد پہلے 9 دن ہے, 10واں دن تو عید کا آ جاتا ہے نا, اس میں تو عید والے دن تو نہ عید والے دن نہ ایام تشریق میں روزے نہیں رکھے جا سکتے, لیکن ان 9 دنوں کے اندر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مثلا احادیث کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں, اور ایک روایت کے مطابق حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
طریقہ مبارکہ تھا یا عادت مبارکہ تھی کہ آپ 9 روزے رکھا کرتے 9 ذی الحجہ. اب یہاں 9 ذی الحجہ کا معنی جو عام عموماً کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے 9 روزے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 9ویں کا بھی اگر کر لیجیے تو 9ویں آ ہی جاتا ہے. اسی طرح آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے آپ، ایام 20 کے 13ویں 14ویں 15ویں کا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ پہلی سوموار کا اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یعنی یہ معمول تھا. تو ان 10 دنوں کے اندر روزے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں یوم ترویہ بھی ہے، اس میں یوم عرفہ بھی ہے، یعنی حج کے امور جو ہے سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں انہی 10 دنوں کے اندر. انہی 10 دنوں کے اندر قربانی بھی آ جاتی ہے، اور قربانی کے دن کے لیے خاص طور پر الگ سے بھی حدیث مکرمہ جو ہے موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین دن جو ہے یوم النحر کا ہے اور یوم القر کا ہے، یعنی عید والا دن اور عید سے اگلا دن جو ہے. تو ساری بڑی عبادات ان میں آ جاتی ہیں جی. اور ان 10 دنوں کے اندر کی ہوئی عبادت جو ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. سوال کیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ تو سب سے بڑی نیکی شمار کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال صالح کے مقابلے میں نہیں ہے؟ آپ نے ولا الجہاد فی سبیل، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہاں وہ شخص جو نکلا اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، لیکن پھر کچھ بھی واپس نہیں آئی، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ افضل ہے، اس کا شہادت کا درجہ جو ہے وہ افضل ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیں جی، گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ری جوائن کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا، عبادت جب ہم لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں فوری طور پہ کچھ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں کہ بہرحال ہم اگر عبادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو عبادت کہتے کس کو ہیں، اور اگر اس کو عام فہم سادہ سے انداز میں بیان کر دیا جائے تو جس طرح ابھی دونوں معزز مہمان گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے، بس اتنا ہی ہے. ہاں جی، ہمارے عمومی طور پر جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں نا جی، تو فوراً دھیان جاتا ہے کہ ایک شخص نے ٹوپی پہنی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوگی اور وہ نماز کے لیے جا رہا ہوگا، یہ عبادت ہے. تو یہ عبادت کا بڑا مختصر سا مفہوم ہے. جی، بلکہ عبادت کے اندر یہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر ہر وہ عمل، ہر وہ چیز شامل ہے جس کا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اجر و ثواب سے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آپ قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک بندہ سال بھر قربانی کے جانور اس نیت سے پالتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی ان کی قربانیاں کریں گے تو مجھے بھی اجر ملے گا، اگرچہ اس نے اپنا بزنس کیا ہے لیکن اس کا یہ عمل بھی عبادت ہے. اگر بیپاری حضرات ایمانداری سے صاف ستھرے جانور بیچیں اور اجر کی ساتھ نیت رکھیں تو ان کا یہ عمل بھی عبادت ہے. اور اس کی خوبصورت مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ملتی ہے. ایک بندہ رات کو سوتا ہے اپنی بشری ضرورت پوری کرنے کے لیے، نیت کر لیتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے. پھر اس کی ایسی آنکھ لگی کہ اس کو جاگی اس وقت آئی جب فجر کی اذانیں ہو گئی تھی، تو اٹھا فجر کی نماز پڑھی، تہجد رہ گئی، لیکن اس کو ثواب پوری تہجد کا ملا، تو اس کا یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہو گیا ہے. جی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے
پھر وہ سفر پر چلا جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کر پاتا, بیماری کے ایام میں, سفر کے ایام میں کچھ بھی نہیں کر پاتا, تو اس کا یہ جو پچھلا عمل تھا اس کو ان دنوں میں بھی فرشتے پورا اجر و ثواب لکھ کر دیتے ہیں. تو نیت بھی ایک عمل ہے, نیت بھی عبادت ہے. ٹھیک. تو اس طرح آپ نیکیوں کو ڈھونڈتے چلے جائیں, مسافر کی مدد کر دینا, اس کا سامان اٹھا کر اس کی گاڑی پر رکھ دینا, یہ بھی عبادت ہے. آپ کسی گمشدہ بندے کو راستہ دکھا دیں کہ بھائی تمہارا راستہ یہ ہے, ادھر سے جاؤ گے تو منزل تک پہنچو گے, یہ بھی عبادت ہے. اچھا, جس طرح بٹی صاحب فرما رہے ہیں یہ ایک لمبی لسٹ ہے پھر جو خیر خواہی کی ہے, نیکی کی ہے, کسی کی مدد کی ہے. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن کی پہلی کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. مہر النساء لاہور سے کال کر رہی ہیں. وعلیکم السلام, شکریہ آپ نے کال کی. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ پچھلے سال بکرا منڈی گئے تھے, تو آپ اس بار جائیں گے؟ جی بالکل. آپ کا ارادہ تو نہیں ہے وہاں پہنچنے کا کہ ہم وہاں پہ پہنچے تو آپ بھی ڈیل کرنے کے لیے آ جائیں؟ نہیں, میں بس دیکھنا چاہتی ہوں, ٹی وی پہ آپ دکھاتے ہیں نا. جی میرا بیٹا, میرا بچہ, جی ہم جائیں گے اور انشاءاللہ آپ آج کل میں ہی دیکھیں گے کہ ہم گئے ہیں اور پسینے پسینے ہو کے آئے. اور ہمارے لیے, ہم 4 بہنیں ہیں, اور ان سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اگلے سال ضرور حج پہ جائیں. کن سے کہیں؟ کن سے کہیں؟ ہاں جی. اچھا میرا بیٹا, بہت شکریہ بچے, آپ نے کال کی ہے, تھینک یو. ہم اللہ حافظ, جیتے رہیے. میں دعا کے لیے بھی گئے تو تینوں مہمان جی ہماری اس بیٹی کے لیے اور ان تینوں بیٹیوں کے لیے جو اللہ ان کو بھی لے کے جائے, ہمیں بھی لے کے جائے, جو نیک اشیاء رکھتا ہے سب کو لے کے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہاں جی, اور جو ہماری بچی بہن بیٹی کہہ رہی تھی کہ ہم منڈی میں جائیں گے اور منڈی کے بارے میں پروگرام آپ کو دکھائیں گے. ہاں جی, ہم نے پہلے جو پروگرام کیا تھا, لیٹسٹ ایپیسوڈ آپ کے پاس آج کل میں آنے والا ہے, بالکل ریڈی ہے, جس میں آپ دیکھیں گے ہم پسینے میں شرابور ہیں, مختلف بڑے چھوٹے جانور دکھا رہے ہیں, اونٹ کے پاس جا رہے ہیں, اور ہم باقاعدہ قربانی کے حوالے سے جو احکامات ہیں, جو سنت ہے, جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے, ان جانوروں کے حوالے سے, ان کی عمر کے حوالے سے, ان کی فزیک جسامت کے حوالے سے بھی بتائیں گے, اور ان رقموں کے حوالے سے بھی بتائیں گے جو آج کل بہت ہائی ہیں. اصل میں ایک پرائس ہونی کیا چاہیے اور مانگی کیا جا رہی ہے. تو یہ سب آپ انشاءاللہ آج کل میں پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم عبادت کے حوالے سے ابھی بات کریں تو یہ بھی فرمائے گا کہ عبادت ایک فرد کی شخصیت اور معاشرے پر, یعنی اگر ہم ایک فرد کی بات کریں, میں اپنی بات کرتا ہوں, تو میری عبادات معاشرے پہ کیا اثر ڈالتی ہے, یا عبادات کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہم مجموعی طور پہ عبادات کا اثر کس طرح اپنی معاشرت پہ دیکھتے ہیں؟ جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا اور جس طرح محمدی صاحب نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو, جی, اس کو عبادت کہا جائے گا. جی. اب دیکھیں, نماز میں ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو 3 کلمات ہم کہتے ہیں, التحیات جی, للہ والصلوات والطیبات. اس میں زبان کی عبادات بھی آ جاتی ہیں, جسم کی عبادات بھی آ جاتی ہیں, مال کی عبادات بھی آ جاتی ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے. خوش خلقی کے ساتھ جو بات کہی جائے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت ہے. جس طرح بھٹی صاحب نے فرمایا, اگر آپ کسی کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں مسکراتے ہوئے, وہ بھی نیکی ہے, وہ بھی عبادت ہے. جی. آپ اپنے لیے کماتے ہیں لیکن تعلیمات نبوی کے مطابق کاروبار کرتے ہیں, کماتے اپنے لیے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. آپ کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لیکن تعلیمات نبوی کے مطابق وہ بھی عبادت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی انفرادی طور پر اللہ اور اس کے سامنے جھک جائے, اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جائے, ان کی تعلیمات کے سامنے, یعنی مقصد جھکنے کا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنا لے, تو وہ دوسروں کے لیے بہتری کا باعث بن جاتا ہے. مثلا آپ اگر فالو کریں, آپ جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں, رات کی تنہائی میں روڈ پر, اور اشارے جو ہیں وہ جل بجھ رہے ہیں, تو وہاں آپ کے ارد گرد کوئی نہیں, دور دور تک کسی گاڑی کا نشان نہیں ہے, لیکن سرخ نشان پہ آپ رک جاتے ہیں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. اور بعض اوقات رکنے کی وجہ سے آپ بڑے حادثے سے بھی بچ جاتے ہیں کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ اس پہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی جب اشاروں پہ رکنا شروع ہو جائے, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اشاروں پہ رکنا شروع ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے,
تو اس کے ذاتی کردار کی وجہ سے معاشرہ بھی بہتر ہو. افراد کے اوپر معاشرہ مشتمل ہے نا. ایک ایک فرد اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں بہتر ہوں, میں بہتر ہو جاؤں, تو دوسرے بھی بہتر ہو جائیں گے. معاشرے سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی, آپ چونکہ ممبر نظریاتی کونسل بھی ہیں, تو ایک بل بھی پچھلے دنوں جس پہ بڑی بحث بھی ہو رہی ہے اور وہ بل پاس بھی ہو گیا ہے, تو وہ معاشرے پہ ہی امپلیمنٹ ہونا, بالکل معاشرتی طور پر ہے. اس میں یہ یاد رکھیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام کے نزدیک اسلام میں آئیڈیل جو عمر ہے وہ بہرحال بلوغت کے بعد کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ بلوغت تک جا پہنچتی ہیں, تو وہ قیامت والے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا, یعنی جس طرح انگلی کے ساتھ انگلی اس طرح میرے قریب ترین ہوگا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ بلوغت بہرحال, لیکن ایک جواز ہے کم سنی کا, لیکن ہمارے ہاں یہ لازمی نہیں ہے کہ کم سنی کے اندر ہی نکاح کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تعیین کر سکتے ہیں کہ آئیڈیل عمر یہ ہے, لیکن آپ اس کے اوپر اتنی کڑی سزا مقرر کریں. مثلا اگر کوئی کرواتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے یا اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے جو 18 سال سے کم عمر ہے, تو اس کے لیے آپ مقرر کر دیں 7 سال قید اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ. سر ایک دن کم پہ بھی, جس کی عمر ہی 18 سال سے کم ہے, بھلے ایک دن کم ہو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نکاح خاں کے اوپر بھی اپنا جو ہے وہ سزا ہے, گواہوں کے اوپر بھی سزا ہے, رجسٹرار کے اوپر بھی سزا ہے, اور جو لڑکا ہے دلہا اس کے اوپر بھی سزا ہے. مختلف ملکوں میں, یورپ کے اندر آپ چلے جائیں, مختلف ملکوں میں مختلف عمریں مقرر کی گئی. کسی میں 15 سال ہے, کسی میں 16. ہمارے ہاں یہاں 16 سال رہی ہے بڑے عرصے تک. اور پھر اس کو جو سب سے زیادہ سنگین بات وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کم عمر میں شادی کرتا ہے تو وہ گویا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مرتکب ہوا ہے. یہ لاء میں آ گیا سر؟ جی ہاں, یہ لکھا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ اقوام متحدہ کے اپنا تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اب اقوام متحدہ یہاں نکاح کے اوپر تو قدغنیں لگا رہا ہے, جبکہ یورپ کے اندر جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورت حالات ہے. بلوغت شرط رکھی ہے اسلام نے, بلکہ سورہ طلاق کی جو آیت نمبر 4 ہے اس میں تو جواز جو ہے ایسی بچی کے لیے بھی ہے جس کو ایام مخصوص ابھی شروع ہی نہیں ہوئے, جن کی ختم ہو چکی ہے ان کے لیے بھی عدت جو ہے 3 مہینے مقرر کی گئی. حاملہ کے لیے وضع حمل ہے. لیکن مقصد یہ ہے ہمارا کہنے کا کہ آپ جواز کو جرم نہ بنائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طبی نقطہ نظر سے یہ عمر ہونی چاہیے یا مختلف علاقوں کے اندر یہ عمر ہونی چاہیے, لیکن اسلام کے اندر ایک چیز جائز ہے. اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ نساء الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں تو صحیح نا ان کی عمریں کیا تھی. اور یہ تو بہت بڑی توہین ہے, رسالت کے ارتکاب تک بات جا پہنچتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا شادی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئینی تقاضا یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جاتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو مد نظر رکھ کے کچھ الفاظ اور کچھ جو ہے نا اس کے رنگ ڈنگ ایسا ہوتا کہ جس کو قابل قبول کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات معاشرے کی تھی تو میرے ذہن میں آیا چونکہ سر ہی از دا رائٹ پرسن جو کہ ممبر بھی ہیں نظریاتی کونسل کے, تو یہ بات یہاں پہ آئی تو اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے تھا. سر تھینک یو ویری مچ, اس پہ بھی آپ نے تھوڑی روشنی ڈالی. ہم کم ٹو دا ٹاپک, اپنے اصل اسی موضوع کی طرف آتے ہیں. اچھا ابراہیم صاحب, جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں حج کے حوالے سے بھی, تو عبادت میں حج اور قربانی کی کیا امتیازی حیثیت ہے؟ جی, حج اور قربانی دونوں بڑی اہم ترین عبادات ہیں, بلکہ حج جو ہے یہ تو اسلام کے جو اساسی اور بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر پوری اسلام کی بلڈنگ موجود ہے, عمارت موجود ہے, ان میں سے ایک ہے. جی, اور حج ایک ایسا جو ہے نا عظیم الشان عمل ہے, ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان وقت بھی صرف کرتا ہے اور اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, جسمانی مشقت بھی اسے اٹھانی پڑتی ہے, اور دور دراز کا سفر بھی طے کرتا ہے, الحج والسجو کے تحت بھی, یعنی مشقت در مشقت اٹھاتا ہے, مال بھی قربان کرتا ہے اور وقت بھی صرف کرتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا عظیم مظہر نظر آتا ہے. قدم قدم پہ انسان شرک سے نفرت کا اظہار کرتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا جگہ جگہ پہ لبیک اللہم لبیک کہہ کر اعلان کرتا ہے, اور ایک ایک عمل جو ہے نا اسے کوشش کر کے سنت نبویہ اور دین اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسلامی عبادات کے اندر
حج بڑی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اسے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جسے استطاعت دی ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ، جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ اکثر اوقات لوگ زندگی میں ایک دفعہ ہی کرتے ہیں، ہاں جی، تو زندگی میں ایک دفعہ اگر موقع ملا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام تقاضوں کو پورا کر کے جو ہے نا انسان کوشش کرتا ہے کہ شاید دوبارہ زندگی میں یہ توفیق نہ ملے۔ ویسے تو بار بار ملنی چاہیے، جس طرح پہلے بیٹی نے بھی کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ عطا فرمائے۔ تو یہ اس ناطے سے ایک عظیم الشان عمل ہے، یعنی عبادت کے حوالے سے بھی، اور اس کے اندر عالمگیریت بھی ہے کہ ایک عالمگیر عبادت کا اظہار بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی آپس کے اندر کمیونٹی جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا ایک مظہر ہوتا ہے کہ ہر رنگ کے لوگ، ہر زبان کے تعلق رکھنے والے لوگ، مذاہب، جو ہے نا نیشنلٹیز، زبانیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن سب اکٹھے ہوتے سب ہیں ایک ہوتے ہیں، مقصد کے ایک لیے۔ اتحاد۔ دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، قربانی بھی اس میں ایڈ ہے، تو قربانی کا اس میں ربط جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک تو وہ قربانی جو آپ نے مال کمایا محنت کر کے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں پہ اپنی جسمانی مشقت کے لیے موجود ہیں، یہ قربانی، پھر جانور قربان کرنا۔ جی بالکل، حج کے اندر بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، حج بھی ہمیں قربانی کا درس دیا ہے، اور پھر اس کے اندر جانوروں کی بھی قربانی ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ حج کرنے والا جو آدمی ہے وہ قربانی بھی کرتا ہے، دوسرے بھی عام لوگوں کے اوپر بھی ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ہر سال جو ہے نا وہ لازم قرار دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر قربانی ایک تو عملی لحاظ سے ہم جانور ذبح کر کے قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے اندر لفظ کی روح بھی موجود ہے کہ آپ حقیقت کے اندر قربانی کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی دبا رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے نا وہ غربا، مساکین، جو مستحق لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان تک بھی آپ پہنچا رہے ہیں۔ تو یعنی اس کے اندر روح کے اندر بھی قربانی موجود ہے، قربانی موجود ہے، ہر طرح کی قربانی نظر ہر آتی طرح کی ہے، نظر آتی ہے۔ اپنوں سے دوری کی قربانی، اپنی سہولت کی قربانی، اپنی مشقت کی، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں بھی نظر آتی ہیں۔ سفر کی صحبت ہے یہ قربانی، انسان آسائشات جو ہے نا اس کو ترک کر کے جو ہے نا مشقت اٹھا رہا ہے، اتنی بڑی قربانی ہے۔ اچھا سر، یہ جو کہا جاتا ہے مفتی صاحب کہ حج جو ہے وہ جوانی کا ہی، اس کی کوئی خاص روح ہے کہ مشقت ہے، وقت دینا ہے، یکسوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں ڈیفینیٹلی یہ بات کروں گا آپ کی اجازت سے، کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے مفتی صاحب سے کہ بات شروع کرنے لگتے ہو پھر روک دیتے ہو۔ سر ایک کالر ہے، لے لیں ان کو، بسم اللہ۔ اجازت ہے آپ کی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اجازت مل گئی جی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آج تو برادری اکٹھی ہو رہی ہے، رانا صاحب ادھر بھی موجود ہیں، یہ رانا بات کر رہا ہے، ایک رانا صاحب کال کر رہے ہیں، یہ بھی رانا صاحب موجود بھی ہیں جی ماشاءاللہ۔ رانا عادل صاحب جدہ سے کال کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے رانا صاحب۔ جی میرا سوال ہے کہ ہماری عید نا جمعے والے دن ہے، جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم پڑھیں گے اور ساتھ جمعہ بھی لازمی ہے یا بندہ نہ پڑھے تو چل سکتا ہے سر؟ اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں پوچھ لیتا ہوں جی، تھینک یو ویری مچ سر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے جی کہ دو عبادتیں کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح جمعہ اور عید کی نماز کٹھے ایک ہی دن میں آ گئے تھے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو باہر دور سے قبائل سے سفر کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے نماز پڑھنے کے لیے عید کی، تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم تو جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، امام خطبہ بھی دے گا، نماز بھی پڑھائے گا، لیکن تم جو دور سے سفر کر کے آئے ہو، تم اگر اپنے گھروں کو جانا چاہو اور جمعہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مقامی ہیں، جو اپنے علاقے میں موجود ہیں، ان کو جمعہ بھی پڑھنا چاہیے، عید کی نماز بھی پڑھیں صبح، اور پھر ظہر کے وقت میں جب جمعہ ہوگا جمعہ بھی پڑھیں، اور امام بھی پڑھائے گا، خطبہ بھی دے گا۔ البتہ جو مسافر ہے وہ اگر واپس جانا چاہتا ہے عید کی نماز پڑھ کے اپنے علاقے میں تو چلا جائے، اپنے علاقے میں اگر پہنچ جائے اور جمعہ ہو رہا ہو تو پڑھ لے، نہیں تو ظہر کی نماز پڑھ لے۔ ٹھیک ہے سر، اب وہ جوانی والا حج۔ ہاں جی، جوانی والا حج، اگر اس سال جو حاجی حضرات گئے ہوئے نا، گرم ترین موسم اور حج کی مشقت بھی، 8 تاریخ کو جب شروع ہوتا ہے تو 12-13 تاریخ تک بڑا سفر کرنا پڑتا ہے حاجی حضرات کو، تو اس سے جو یہ اس مرحلے سے گزرے نا تو وہ واقعی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حج جوانی کا ہی ہے۔ لیکن اگرچہ بڑھاپے میں بھی جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا وہ اس لیے
کہ بندے کے اندر ہمت ہو، قوت ہو، تو پھر ہی بات بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ تمہارے حج کا ثواب تمہیں ملے گا علی قدری نفقاتکی و نسبکی، جتنی تم نے مشقت اٹھائی ہے اور جتنا تم نے خرچ کیا حج کے اندر، اس حساب سے آپ کو اجر و ثواب ملنا ہے۔ تو مشقت تو بہت ہے، تو اس کو جھیلنے کی، برداشت کرنے کی عمر اگر جوانی کی ہو تو بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پر ابھی طواف ہے، اگر آپ پہلا طواف مطاف میں کر لیتے ہیں تو بہت چھوٹا فاصلہ ہے، اور اگر آپ کو بھیج دیا جائے اوپر والے پورشن پر، فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر، تھرڈ فلور پر، تو وہ تو میلوں کے حساب سے سفر بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ جوان ہیں تو ماشاءاللہ آپ ہنستے مسکراتے خوشی خوشی سے بھاگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے کر لیں گے، اور اگر آپ بزرگ ہوں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں ایسپیکٹ ہیں اس میں روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ ایک کالر اور ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شکریہ، آپ نے کال کیا، فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حاجی حج کرنے جا رہا ہے جی تو وہ وہاں پہ تو قربانی کرے گا، تو جی کیا اپنے گھر میں بھی وہ کہہ کے جائے گا کہ میری قربانی ہوگی، یا وہ انتظامات کر کے جائے گا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے۔ حاجی حضرات جو حج کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں وہ حج کے اعمال میں سے ہے، جی اور اس کی فیملی پاکستان میں ہے، گھر میں موجود ہے، تو ان پر بھی ہر فیملی، ہر کنبے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بعد قربانی لازمی قرار دی ہے۔ تو وہ اپنے گھر میں اگر ان کے پاس گنجائش موجود ہے، وسعت موجود ہے، تو وہ گھر پر بھی قربانی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ حاجی حضرات جو کر رہے ہیں وہ حج کی قربانی ہے، وہ ان کے عام قربانی جو عید پر کی جاتی ہے اس کا قائم مقام نہیں ہے، تو لہذا ان کو دو جگہ قربانی کرنی پڑے گی۔ حاجی وہ اپنی حج کے ساتھ کرے گا، جس کو حج کی ہدی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قربانی ہے اضحیہ، یہ گھر والے کریں گے اگر ان کے پاس گنجائش موجود ہو۔ یعنی سادے الفاظ میں کہا جائے تو وہ قربانی جو حج پہ ہے وہ حج کا رکن ہے، ایک وہ اس ان کی کا ادائیگی حج ہے، کا حصہ ہے، حصہ وہ ہے۔ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو علیحدہ قربانی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب ایک سوال ہے میرا، اور وہ آپ سے اس لیے ہے کہ ہم اس کو ڈیلی ایڈریس بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ دینی باتیں ایک آئیڈیا، وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں عرفہ کا روزہ کس دن اور ذوالحجہ کی کس تاریخ کو رکھیں گے؟ ہم تو ویسے ڈیلی بتا رہے ہیں، روایت قائم کر لیتے ہیں، آج پھر بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم عید کس حساب سے کرتے ہیں؟ پاکستان کے حساب سے، پاکستان کی رویت کے حساب سے جی بالکل، روزے رکھتے ہیں پاکستان کی رویت کے حساب سے۔ اسی طرح تمام جو ہے نا آج سے چند سال پہلے تک اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے نہیں تھا، سارے یہ سمجھتے تھے کہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے ہم یہاں کی نو تاریخ کے مطابق۔ چند سالوں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ بات سمجھیں ذرا کہ عرفہ کے مقام پر جو حاجی پہنچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو روزہ ویسے بھی لازم نہیں ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ مکرمہ، وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھی، تو بحث چلی کہ آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، تو میں نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے نوش فرما لیا، اس کا مطلب آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کے ساتھ حج کیا، آپ نے روزہ نہیں رکھا عرفہ کے مقام پر۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حج کیا، آپ نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا، آپ نے بھی نہیں رکھا۔ تو یہ روزہ تو یوم عرفہ کا ان کے لیے جو حج پر نہیں ہے، اور وہ اپنی تاریخ کے مطابق رکھیں۔ بلکہ ہمارے مفتی جو ہیں مولانا عبدالستار الحماد صاحب، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ میں نے شیخ البانی کی ایک کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے روایت ایک بیان کی ہے یوم التاسع 9 تاریخ کا روزہ۔ اور ویسے بھی اپنا صحیح نسائی اور صحیح ترمذی میں ایک روایت ہے جو پہلے بھی میں نے کوٹ کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے یصوم 9 ذی الحجہ۔ اب 9 ذی الحجہ کا عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں نا تو ذوالحجہ کی 9 تاریخ بھی بنتی ہے اس کا معنی، اس لیے کہ ثلاثۃ ایام من کل شہر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر 9 دن ہوتے تو ایام کا لفظ بھی آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اگر 9 روزے بھی مان لیے جائیں ذوالحجہ کے تو اس میں تو آ ہی جاتا ہے نا 8 یا 9، مثلا اگر وہاں 9 ہے تو یہاں 8 ہے، تو اس میں تو کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے ہی نہیں۔
تو یہاں کی تاریخ کے مطابق آپ رکھیں. یہ پچھلے کچھ عرصے سے چند سالوں سے یہ کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ اس لیے کہ بعض جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے یہ ایک اجتہادی بات کرنی شروع کر دی کہ چونکہ یوم عرفہ کی اہمیت جو ہے وہ حج کی وجہ سے ہے، اور حج وہاں ہوتا ہے ایام کیا کہتے ہیں حدود حرم میں یا بلد حرام میں، تو اس لیے وہاں کی ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے جو جمہور ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ یہاں کی 9 تاریخ کے مطابق رکھتے تھے. لیکن اگر یہاں کی نہ بھی ہو، وہاں کی 9 ہو تو یہاں 8 ہے تو وہ آ جاتی ہے نا. لیکن واضح الفاظ جس طرح مفتی عبدالستار حماد صاحب نے کہا کہ شیخ البانی نے تاسے کے لفظ بولے ہیں، یا یہ صحیح نسائی اور صحیح ترمذی کے جو الفاظ ہے 9 ذی الحجہ، تو کوئی حرج نہیں ہے 9 کا اپنا جو ہے نا اسی کو رکھا جائے. اور اسی پہ میرا خیال مفتی صاحب نے جو پہلے بتائے ہوں گے یہی بتایا ہوگا جو میں نے عرض کیا. جی ایسا ہی ہے، اور ہم تو بڑی ڈیٹیل میں بار بار بتاتے رہے ان چیزوں کو. کل سے بڑے بڑے دانشور بھی آ رہے ہیں فیس بک پر. بلکہ مفتی صاحب ایک اسپیشل لفظ بولتے ہوتے ہیں، اس میں صرف توئے کا عذاب ہے دانشور میں، خیرانی میں رے کا دانشور رے کا. وہی بات جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں حج تو مکہ میں ہوتا ہے، تو بھائی پھر عرفہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، جی پھر آپ پاکستان میں عرفہ کا روزہ رکھتے ہی کیوں ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ادھر والوں کو رکھنے دیں. اب عید کا فرق ہے، وہاں کی الگ ہے، عید ہماری الگ ہے. ہم نے اپنے تو پھر اس طرح کریں نا کہ اگر روزہ ان کے حساب سے رکھا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کر لیں. ہاں یہ بہام نہیں پیدا کرنے چاہیے. یہ عبادت کا معاملہ ہے اور واضح ہے آج تک سارے، اور یہ واضح الفاظ ہیں 9 ذی الحجہ بھی اور یوم التاسع بھی. ٹھیک ہے. اگر عربی کی گنتی کو بھی ہم شامل کریں جس طرح ورڈ بائی ورڈ، تو وہ اس میں بھی بات سمجھ میں آ جاتی. ٹھیک ہے. اس میں میرا خیال ہے جی پلیز. ایک یہ سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے کہ سوشل میڈیا سے جو ہے نا پتہ چل جاتا کہ آج حج ہو رہا ہے. پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، ہر علاقے کے اندر اس کی رویت کے اعتبار سے لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے. جب یہ نہیں تھے آلات اپنا ذرائع ابلاغ کے، ٹی وی نہیں تھا تو کس طرح پتہ چل رہا؟ یہ ریڈیو نہیں تھا تو دور دراز کے لوگ جو کئی سال چل کے حج کرنے جایا کرتے وہ کس حساب سے رکھتے تھے؟ وہ اپنے چاند کی رویت کے مطابق 9 ذی الحجہ کو رکھا. ٹھیک ہے. ویسے جس طرح ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا، مجھے بڑا اختلاف ہے، اس نے سوشل کچھ بھی نہیں رہنے دیا. تو بہرحال یہ اس کے اپوزٹ ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میڈیا بھی نہیں موڈی ہے، یہ موڈ بھی آ جاتا ہے اس میں. لیکن یہ ساری باتیں ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں. مزید بھی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہونے والے. ملتے ایک بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں حج اور قربانی کس کے لیے، اس کی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ نیت ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ ہماری کوئی اپنی سوچ ہو، کسی کے کام آنا ہو، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی عبادات کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور جیسا حج ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا ابراہیم صاحب یہ فرمائے گا کہ عبادت کرنے کا جو درست طریقہ ہے، اس کے جو آداب ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ ہر چیز کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے ہمیں. بالکل بڑا اہم سوال ہے. عبادت کی روح کیا ہے، عبادت کے آداب کیا ہیں، درست طریقہ کیا ہے؟ عبادت کیونکہ فی نفسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لازم کی ہے، تو اس کے لیے اس کا درست طریقہ جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے سیکھنا. تو اس کے لیے جو پہلی چیز ہے نا وہ اخلاص ہے، نیت کا درست ہونا، کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی نیت بالکل درست ہو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اخلاص جو ہے نا کہ آپ کی نیت بالکل درست ہو، یہ پہلے نمبر پہ جو ہے نا درست عبادت کے لیے درست طریقہ ہے. دوسری چیز جو آپ عبادت کر رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو. جب سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا.
کیونکہ کئی لوگ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روز قیامت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے میدان محشر میں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا جائے گا، درمیان میں آڑ کر دی جائے گی، اور آپ سوکن لمن غیر بعد دینی کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ اور عمل سے ہٹ کر ہوگا وہ بھی عبادت کے آداب میں شامل نہیں ہوگا، یعنی وہ عبادت ہی تصور نہیں ہوگی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ سے ہٹ کر ہوگی۔ اسی طرح عبادت جو ہے نا اس کے آداب میں درست طریقے میں اس کا روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بھی جو ہے نا پاک ہونا ضروری ہے، کہ انسان کا وجود بھی پاک ہو اور انسان کا نظریہ وہ بھی پاک ہونا چاہیے، جس طرح لباس اور جگہ کا عبادت کے لیے پاک ہونا، طہارت ہونا، اس کی تطہیر ضروری ہے۔ تو یعنی پاکیزگی یہ بھی شرط ہے کہ ایسی عبادت انسان کرے کہ جو اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے، اس کا قلبی تعلق جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دے اور اسے اللہ کے سامنے جھکا دے عملی اعتبار سے، جو ہے نا اس کو ہم عبادت کہیں گے۔ اور اس کا درست طریقہ اخلاص کے اوپر، اتباع رسول کے اوپر، ظاہری اور باطنی طہارت کے اوپر ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی خشوع و خضوع جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو عبادت کر رہے ہیں اس میں ادب و احترام کتنا ہے، اس عبادت کے بارے میں آپ کا روحانی تعلق کیسا ہے، کس قدر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عجز انکساری جو ہے نا اس کو جو ہے نا کرتے ہیں۔ عجز انکساری سے ہٹ کر اگر عمل کریں گے تو وہ تو تکبر کی شکل میں آ جائے گا اور وہ عبادت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ پانچویں چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ریا، نمود و نمائش سے ہٹ کر ہے، کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ وہ نمود و نمائش سے ہٹ کر ہو، ریا سے پاک ہو، تو پھر وہ عمل جو ہے نا درست ہوگا اور اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آگے نہ بڑھ جائے اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پہ روکا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سم ٹائمز ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم جو عبادت یا جو کام یا جو خیر کے کام کے لیے ہم چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ ریاکاری ہو رہی ہے ہم سے۔ سم ٹائمز بندے کو خود بھی فیل نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے پھر؟ وہ ریاکاری میں نہیں ہوگا کہ اگر انسان اس کی خواہش نہیں، اصل ریا کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے چاہے دیکھیں، گا تو یہ ہوگا، ہاں جی، لوگ مجھے دیکھیں اور میری اس پہ تعریف کریں، توصیف کریں، یعنی انسان اس پہ تعریف چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ ہو، بس اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، لوگوں کے ہاں ہی ہو کہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھیں، لوگ یہ چاہیں۔ جس طرح وہ تین معروف یعنی جو صحابہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کو پیش کیا جائے گا جن کے عمل بہت اعلیٰ ہوں گے، جن میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم دین ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ تو ان تینوں کو جو ہے نا ان کے اعمال حالانکہ بہت بڑے عمل ہیں جی، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کی ریا کی وجہ سے، کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، جو ہے نا لوگ یہ سمجھے بڑی سخاوت کرتا ہے، لوگ یہ سمجھے بڑا جو ہے نا اچھا قاری ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، لوگوں کے درمیان کی تعریف ہو۔ تو بس اس کا مقصود صرف لوگوں کی تعریف لینا تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ بلکہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس اوقات جب یہ بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے، یعنی روایت بیان کرتے ہوئے کہ جو ہے نا ان کے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بہت اہم بات ہے، ہمیں اپنی عبادات، اپنے ایسے نیک کام وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یا جیسا آپ فرما رہے ہیں کوئی دوسرا دیکھ کے اس سے سبق حاصل کرے، اس کو بھی ہو جستجو ہو کہ میں خیر کا کام کروں۔ ٹھیک ہے، اچھا رانا صاحب، جو قربانی ہے ڈیفینیٹلی ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس میں بہت سے سبق، بہت سے درس شامل ہیں، ان پہ روشنی ڈالیے۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ جی، عربی میں اسے کہتے ہیں عضیہ، یا حج کے ساتھ جو کی جاتی ہے وہ ہدی ہوتی ہے، یا خون بہانا جو ہے احراق الدم ہے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو اللہ کے تقرب کا باعث بنے۔ الصلاۃ قربان لکل تقی، جی، ہر متقی کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے نماز۔ تو قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کے قریب تر لے جاتا ہے انسان کو، جی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لازم قرار دی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے جو صاحب استطاعت ہے۔ بلکہ یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔
جی. اور جس طرح مفتی صاحب نے بتایا تھا بٹی صاحب نے کہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر والے پر ایک سال میں ایک قربانی لازم ہے. تو قربانی کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو. اس لیے واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں خون اور گوشت نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اور تقوی کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ. اللہ کے نبی نے اپنی چھاتی کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا تھا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی. اچھا، اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، عطا بن یسار نے پوچھا کہ کس طرح ہوتی تھی قربانی عہد نبوی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک بکری ہوتی تھی، یا زیادہ 2 ہو جاتی تھی. لیکن اب تو تم دیکھ رہے ہو جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. بالکل. باقاعدہ مقابلے کروائے جاتے ہیں. جس طرح مقابلہ حسن ہوتا ہے اس طرح جانوروں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، اور پھر بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہا جاتا ہے ہم نے اتنے کا مال لیا. تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے قربانی دینی ہے، بہتر سے بہتر جانور ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو سکت دی ہے، آپ زیادہ جانور بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنی طرف سے جانور لے کر دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی قربانی کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے ایک قسمت الاضاحی بین الناس. اللہ کے نبی تقسیم کیا کرتے تھے لوگوں کی طرح. اسی طرح اس میں تو عقبہ بن عامر کی ہے، ترمذی کے اندر کسی اور کے، مطلب آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں کہ یہ قربانی کر لو. اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں، مختلف علاقوں میں بھیج دیتے ہیں. تو قربانی کرنی چاہیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں، صاحب استطاعت پر ہے. لیکن اپنے عمارت کا، اپنی دولت کا، اپنی جائیداد کا، یا اپنے روب کے لیے، تکبر کے لیے کرنا، اس کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ. ٹھیک ہے. اب یہ بات کر رہے تھے نا محمدی صاحب جی کہ ریاکاری، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اللہ. جو آدمی من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد، من تصدق یرائی فقد اشرک. اب معلوم ہے کہ شرک کیوں قرار دیا ہے؟ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے. شرک اس لیے قرار دیا ہے کہ جو غرض ہونی چاہیے تھی اللہ سے، وہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے شروع کر دی. غرض یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ دیکھے، اللہ پسند کرے، اللہ راضی ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لوگ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ سے جو غرض ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے مخلوق سے باندھ لی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ قربانی کریں، اس کو اچھے انداز سے اپنا کریں جتنی اللہ نے آپ کو سکت دی ہے اس کا. اچھا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ جی، اس کے فوائد یہ ہیں کہ ایک تو اس میں ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی انسانیت حیوانیت سے اوپر کا درجہ ہے، لیکن انسانیت سے اوپر کا درجہ مسلمانی ہے. انسانیت میں احساس ہوتا ہے، اسلام میں ایثار ہے، یعنی اپنی ضروریات کو جانتے بوجھتے ہوئے نظر انداز کر کے دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا. قربانی ہے یہ، سمجھے؟ تو قربانی سے ایثار کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے اندر جو ہے نا، ہم ان کی خوشی کے اندر معاون ہوتے ہیں، ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح خوشی منا سکیں، خوشی کر سکیں. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں گوشت پہنچے نہیں، گوشت چھوڑ کے ایک وقت کا کھانا صحیح طور پہ وہ نہیں کھا سکتے. سر کچھ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ عید قربان آئے گی تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے گوشت کھانے کو گوشت آ جائے گا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ گوشت خود بھی کھائیں، خود کھا سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. اور ایسے لوگوں کو بھی کھلائیں، یہ نہیں کہ انہوں نے قربانی کیا تو ہم ان کے ہاں، ان کو بھی ہاں بھی بیچ سکتے ہیں. سر آپ کے کہنے سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، کسی نے پچھلے دنوں مجھ سے پوچھا جب ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی، اسی میں بات کی کہ آپ قربانی کا جانور کسی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہے، نہیں خرید سکتا. یہ تو میں نے بتایا جی، جیسے حدیث کی روشنی. تو پوچھا یہ گیا کہ کیا وہ شخص جس کو جانور دے دیا گیا وہ بھی آگے گوشت بانٹ سکتا ہے یا رکھ سکتا ہے؟ بانٹ سکتا ہے، بانٹ سکتا ہے، بالکل بانٹ سکتا ہے. وہ قربانی کر کے کرے گا نا. اب ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، عموماً یہ اپنا ذہن بن گیا کہ جی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں. کیوں 3 حصے کیے جائیں؟ بات ان کی اچھی ہے، لیکن وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں نا، وہ اپنا جو ہے نا سمجھنے کی ہے. وہ کہتے ہیں جی خود کھائیں، رشتہ داروں میں دیں اور مانگنے والوں کو دے دیں. جی. تو اس لحاظ سے یہ نا برابری کا حصہ نہیں ہوتا. مطلب کہ آپ 3 جگہ پہ خرچ کر سکتے ہیں، صرف کر سکتے ہیں. خود کھائیں جتنا چاہے کھائیں،
لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ کی فریجیں بھری ہوئی ہیں بعد میں وہ بدبو چھوڑنا شروع کر دیں, ہمارے پڑا پڑا ہی خراب ہو جائے, بجلی جاتے پڑا پڑا خراب ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کو دے دیں. اثار ہے نا, اگر مفتی صاحب اجازت دیں, یہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا ایک رواج کہ کھانا کھا رہے ہیں سامنے ڈشیں پڑی ہیں اور اس کو تصویریں بنا کے ہم سوشل میڈیا پہ جاری کر دیتے ہیں, فیس بک پہ جاری کر دیتے ہیں. اس نقطۂ نظر سے میں ان کو بھی غلط سمجھتا ہوں. اچھا جی سر, رانا صاحب بات کریں نا, میرے ذہن میں ایک کویسچن آ گیا سر, مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جب ہم عبادات کا ذکر کر رہے ہیں, ریاکاری سے بچنے کا ذکر کر رہے ہیں, خلوص نیت کا ذکر کر رہے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر یہ بتائیے حج بیت اللہ کی زیارت زندگی میں ایک بار جس طرح کسی کو مل جاتی ہے, پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے, ہم وہاں پہ جا رہے ہیں سوشل میڈیا, اب وہاں پہ میں پکچرز بھی بنا رہا ہوں, میں مختلف فضول میڈیمز کے اوپر اپلوڈ بھی کر رہا ہوں, میری عبادت کہاں ہے, میرا خلوص کہاں ہے, میری نیت کہاں؟ اتنا امپورٹنٹ وقت ہے. بات آ گئی ہے جی, وہ تصویریں جو بناتے ہیں نا, جی جی جی, بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہوتا, بیت اللہ کی طرف پشت کر کے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں, دعا مانگ رہے ہو, تصویریں بنا. اللہ اکبر. اچھا سر, ایسی جو چیزیں ہیں ان میں مصروف رہنا, آپ کو پتہ ہے کہ اگلا لمحہ آپ کو ملنا بھی ہے یا نہیں, اور آپ وہاں پہ گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے یہ بات فیل ہوتی تھی وہاں پہ جا کے, ایسا نہیں کہ میں نے پکچرز نہیں لی یا ویڈیوز نہیں لی, مجھے فیل ہوتی تھی کہ نوید پتہ نہیں تو نے زندگی میں دوبارہ یہاں پہ آنا ہے یا نہیں آنا. میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ ڈیلی آ کے نماز کے اوقات میں یا کسی بھی وقت وہ روٹین میں ویڈیوز بن رہے. سر یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل جہالت ہے, بےہودگی ہے, عبادت کی ناقدری ہے, اور اللہ کی نعمت, اللہ نے اپنے گھر آپ کو بلایا ہے, یہ اس نعمت کی ناشکری ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک شخص مطاف میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا. ویڈیو گیم کھیل رہا تھا؟ ہاں جی, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے, اللہ کے گھر میں نہیں, مطاف کے اندر, سامنے بیت اللہ ہے, اور وہ بیٹھا بڑی دیر تک ویڈیو بنانے والے نے اس کی ویڈیو بنائی کہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے دنیا کے افضل ترین جگہ پر موجود ہے, اور ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے, زیارت کا موقع دیا ہے. یہ اس نعمت کا احساس نہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, یا تصویریں بنا رہا ہے, یا ویڈیو بنا کر واپس لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. تو یہ اپنے عمل کو ضائع کرنے والی بات ہے. اسی لیے علامہ سمرقندی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے نا, ایک تو جو نیکی نہیں کرتا, چلو اس کا تو کھاتا ویسے ہی صاف ہے, جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو بھی 4 چیزوں سے ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے. پہلی چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو بندہ نیکی کر کے کل قیامت کو ہمارے دربار میں لے آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا. دنیا میں کر لی اور کرنے کے بعد اسی طرح ضائع کر لی تو گئی. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک کالر ہیں سر, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکبر صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں, سے شکریہ آپ نے کال کی ہے, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جوائنٹ فیملی ہے, مطلب 2 3 4 فیملیز ایک گھر میں رہ رہے ہیں جی, تو آیا کیا وہ قربانی کا جو جانور ہے, ایک مثال کے طور پہ ایک بکرا ہے, جی جی, تو وہ کیا اس گھر میں ہی استعمال کر سکتے ہیں, یا اس کو کوئی وہ جو 3 حصے ہوتے ہیں تقسیم کرنا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح ایک اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ ابھی ہم نے کوئی 1 منٹ پہلے یہی ساری بات کی ہے. چلیں اینی وے, اب آپ نے چونکہ کال کر لی ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. رانا صاحب ایڈریس کر چکے ہیں اس بات کو پہلے, لیکن پلیز پھر بھی واضح کر دیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم قربانیاں کر لو, جی, گوشت بنا لو, فَكُلُوا مِنْهَا, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اور جو آپ کے گھر آ کر باقاعدہ مانگتا تو نہیں ہے لیکن قربانی کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہوتا ہے, اس کے بھی کچھ تھوڑے سے جذبات ہوتے ہیں کہ مجھے بھی 2 بوٹیاں ملیں گی, اس کو بھی دو. جی, اور جو فقیر آدمی بیل دے کر باقاعدہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے قربانی کی گوشت مجھے بھی دو, تو اس کو بھی دو. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, جو بہت فقیر ہے اس کو بھی دو, اور جو سخت ضرورت مند ہے اس کو بھی دو. تو اس میں سے تھوڑا بہت فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگرچہ 3 حصے کرنے ضروری نہیں ہیں, جی, لیکن اس میں سے تھوڑا بہت غریبوں میں بانٹنا ضروری ہے, چاہے وہ چند ٹکڑے ہی ہوں, چند بوٹیاں ہی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اب ابھی بات رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے معاشرے میں ساری قربانی بھی رکھ لیتے, ٹھیک ہے رکھ لینے جائز ہے, لیکن
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پوش علاقوں میں کسائی نہیں ملتا، جی کسائی رات کو آئے گا، ہم نے قربانی باہر باندھی ہوئی ہے۔ مجھے ایک نمازی نے بتایا جی میں ہمارے گھر میں سارا دن وہ لہسن پیاز بنا کے بیٹھے رہے کہ کوئی ہمسایا تو گوشت بھیجے گا، کہتے شام تک ہمارے گھر میں کسی نے ایک بوٹی بھی نہیں بھیجی، کہ انہوں نے تو خود جانور کرنا ہے، لیکن وہ کہتا ہمارا کسائی نہیں آیا۔ ہم رات تک کسائی کے انتظار میں رہے اور اپنا لہسن پیاز بنا کے بیٹھے رہے، کسی نے گوشت اتنا بھی نہیں میں نے بھیجا۔ کہا جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے گھر بھی بھیجیں۔ تو اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا، عزیز و بعض اقارب لوگ کا بچی خیال صاحب کرنا اگلے ضروری دن کرتے ہیں، ہاں جی، دوسرے پہلے دن بیچارے بیٹھے کسائی رہتے ہیں نہیں کہ کوئی تو ملتا بھیجے۔ اچھا سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی، پلیز چلیں۔ ان کے حوالے سے ایک مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یعنی 2 قسم کے موقع آئے ہیں کہ ایک موقع پر لوگوں کے ہاں قربانی بہت کم ہوئی جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بانٹو، لوگوں میں سب گوشت بانٹ دو، اور ایک موقع پر بہت زیادہ قربانیاں تھیں، آپ نے فرمایا ذخیرہ کرو۔ تو دونوں پہلو دیکھے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں لوگ ایسے ہیں جو زیادہ فقیر ہیں یا انہوں نے قربانی نہیں کی ذخیرہ کرنا منع ہے، تو پھر آپ بانٹیں، یعنی اسے فریج اپنی میں اسٹاک نہ کر لیں، لیکن اگر سب لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی۔ میں ابھی حالیہ چند دنوں پہلے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو نیا فریزر لے کے آئے ہیں کہ عید قربان آ گئی ہے، ہم نے گوشت اسٹور کرنا ہے۔ اچھا جیسے ابھی اکبر صاحب نے بات کی ہے نا، تو مجھے ایک چیز جو ان کی آپ ماشاءاللہ بہتر بتا سکتے، مجھے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ فیملی ہے، 2-3 فیملیز اکٹھی رہتے، ہو سکتا ہے ان کا جانور اتنا بڑا نہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں ضرور دیں۔ اچھا یہاں میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح گوشت آیا تھا، میں نے بانٹ دیا، باقی اتنا بچا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بانٹ دیا وہ بچا ہے، وہ بچ گیا، بالکل وہ بچ گیا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سارے اسپیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، معزز مہمان جو بتا رہے ہیں ہمیں بڑی واضح بات ہے، اگر آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوگا چاہے چند ٹکڑے ہی دے دیں آپ، لیکن دے دیں آپ اس کو۔ نہیں واضح ہے جی کہ پہلے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کوئی ذخیرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کیوں کہ لوگوں کو دیں، جو باہر سے آتے تھے اپنا بیچارے بادیہ نشین اتر کے آتے تھے، گوشت کے لیے آتے ان کو دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وافر ہو گیا تو پھر کہا جتنا چاہے ذخیرہ رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کاشف صاحب اوکاڑا سے کال کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کٹے کی جو کاشف صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں، باقی آپ کا کوشچن آ گیا میرے پاس۔ یہ جو کٹے کی قربانی ہوتی ہے جائز ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ گزارش یہ رہا کرتی ہے کہ ٹی وی کی آواز پہلے بند کر دیا کریں جب آپ کال میں لائیں، اور بات وہی ہے جی، اب تو ہمارے ناظرین سامعین ہمارے ویوز پروگرام ٹی وی کے جانتے ہیں کٹا پھر سے کھل گیا، تو اب اس کٹے کے بارے میں مفتی صاحب دوبارہ بتا دیں۔ تقریباً ہر روز ہی ہم کٹے کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ پھر کھل جاتا ہے سر۔ تو کٹے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے دور میں چونکہ حجاز میں یہ جانور تھا ہی نہیں، اس لیے قربانی بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے وہ 4 قسم کے جوڑے ہیں، بیل، اونٹ، گائے، بکرا چھترا اور دمبا۔ تو ان 4 جانوروں میں سے جوڑا مذکر اور مؤنث، چاہے آپ بکرا کریں چاہے بکری، دمبا کریں دمبی، بیل کریں گائے، اونٹ کریں اونٹنی، یہ 8 جانور ہیں، 4 جوڑے بنتے ہیں۔ اولا اور افضل یہی ہے کہ انہی جانوروں میں سے کی جائے، جبکہ یہ وافر موجود بھی ہیں۔ دوسرے قسم کے علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیں تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں جب بھینس متعارف ہوئی تو انہوں نے اس بھینس کو گائے کی ہی نسل قرار دیا، اور اس کی زکوٰۃ بھی وصول کی جاتی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ گائے ہی کی نسل ہے، لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس بندے کا دل مطمئن ہو جائے ان کے ان دلائل پر تو وہ کر لے، اور جس کا دل مطمئن نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی نے نہیں کی تو میں نہیں کروں گا، تو وہ نہ کرے۔ وافر جانور موجود ہیں، باقی اچھا اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ نا بڑی رد و قد کرتے ہیں، اور بعض لوگ سوال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو پہلے اختلاف ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نا مزہ لینے کے لیے، اچھا تلذذ ذہنی کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ، اور یہ دیکھیں فلاں نے یہ کہا ہے، یہ کہا۔ دیکھیں ایک چیز ہے مسنون، ایک ہے جواز۔
तो कोशिश तो हर मुसलमान की ये होती है ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया उसको फॉलो किया जाए। आपने जिन चीज़ों की कुर्बानी दी है, दूसरों की हो भी, जवाज़ भी हो, मसनून के होते हुए जवाज़, और जवाज़ है इज्तिहादी तौर पर, तो मेरा ख्याल है मसनून को बहरहाल फौकियत है। अगर वो चीज़ें जो अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से कुर्बान की हैं, ये जिनका जिक्र वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में किया है, वो मौजूद हैं, तो फजीलत उन्हीं को हासिल है। ठीक है। वैसे मैं एक चीज़ और भी बता दूं यहाँ पे, चूँकि लाइव ट्रांसमिशन है, ये कट्टे वाला सवाल और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा आते हैं। डेली इसको शामिल कर दें, आप रोक ही दें। हाँ जी, डेली इसको शामिल करने का मकसद ये नहीं है कि किसी तरह से बात को किसी और एंगल पे ले जाया जाए, इस्लाह मकसद है। इसलिए जब भी ये बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है तो एक आधी कॉल हम ले लेते हैं ताकि इस्लाह का पहलू इसमें शामिल रहे। ठीक है जी, अपने टॉपिक की तरफ आते, ठीक है, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और इब्राहिम साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। अच्छा सर, जो इबादत का भी हम जिक्र कर रहे थे, बल्कि हम सारी ट्रांसमिशन में इबादत का जिक्र करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ किस तरह मजबूत होता है, इबादत का कौन सा ऐसा ज़रिया है, या सिर्फ इबादत कोई भी हो, किसी भी तरह से इबादत हो, वो अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत कर देती है? बड़ा दिल को छू लेने वाला ये सवाल है जी सर, कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करे, और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी यही है, वस्जुद वक़्तरिब, अल्लाह को सजदे करो, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करो। तो इबादत असल में है ही वो जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जी, जिस तरह इंसान सजदे में होता है, बज़ाहिरन तो उसकी हालत ये है कि वो नीचे की तरफ झुका है, लेकिन जो वो झुकता है वो अल्लाह ताला उसको अपना क़ुर्ब नसीब फरमाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब इंसान को इबादत के ज़रिए हासिल होता है, और वो इबादत जो है ना, जिस तरह हमने स्टार्ट में भी गुफ्तगू की कि सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक नहीं है कि आप लोगों की खिदमत करके, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करके भी वो अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। यानी हर ऐसे अमल से कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो करने का हुक्म दिया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने, राना साहब ने बताया था कि यानी जो भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की अताअत व फरमाबरदारी में करें वो इबादत होगा। सॉरी, और इबादत जो है ना वो अल्लाह यहाँ पे तबारक एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मे याहिया अकाड़ा से कॉल कर रही हैं जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फरमाइए। जी नवीद भाई, मेरा सुलह हुदैबिया से मुतल्लिक एक क्वेश्चन है जी। हुर्मत वाले महीने में उम्रे की अदायगी, और वहाँ पर यानी जिस तरह से सारा सिनेरियो हम लोग पढ़ते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट जो अभी तक नहीं समझ आया, जो नहीं क्लियर हो रहा, वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर साथ लेके गए थे और फिर मतलब बगैर उम्रा अदा किए उनको ज़िबा किया। तो जब हम लोग जाते हैं तो हम तो नहीं कुर्बानी के जानवर साथ लेके जाते, या वहां से भी हम सिर्फ उम्रा की अदायगी करते हैं। तो मतलब उसकी क्या रीजन थी? फर्दर जो महीना आ रहा था वो दिलहज का था, तो क्या इसका है? तो मेरे इस टाइम 3 मोहतरम मसाजिद कराम यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप काइंडली इसको जरा एलैबोरेट कर दें कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब इसका क्या इसके सियाको बाद में क्या चीज़ है, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है मेरी बहन, आपने कॉल की है, मैं जवाब के लिए गुजारिश कर देता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की। 1 बाय 1 आप माशाल्लाह इसके बारे में रोशनी डाल दें मुफ्तियान। ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम उम्रा करने के लिए गए थे और 7 कुर्बानियाँ लेकर गए थे, ये उम्रे की साथ इसका तल्लुक नहीं था। ये थी बैतुल्लाह के नाम की हदी। उस दौर में बैतुल्लाह के नाम पर अल्लाह का तकर्रब हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ ले जाकर मक्का में ज़िबा करके गरीबों में बांटी जाती थी। तो ये कुर्बानियाँ उस अल्लाह के तकर्रब के हुसूल के लिए थी, इसका उम्रे के साथ ऐसा ही तल्लुक नहीं था। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हमें रोक दिया गया है, अब हम मक्के तो जा नहीं सकते, तो आप उम्रा भी यहीं पर ख़त्म करो और यहीं पर कुर्बानियाँ भी कर लो, तो इधर से ही वापस चलते हैं। तो इन कुर्बानियों का तल्लुक बैतुल्लाह के साथ है, बैतुल्लाह के नाम पर अल्लाह के कुर्ब के की जा चुकी थी। हाँ जी, ठीक है। तो अल्लाह के तकर्रब के उसूल के लिए कुर्बानियाँ की जाती थी। अरब पेश करते थे, अरब बेचते थे, अरब माल दौलत भी बेचते थे, बहुत सारा ख़जाना भी बेचते थे,
مختلف چیزیں بیت اللہ کے نام پر ہدیے کے طور پر بیچتے تھے. یہ وہ ہدی تھی, تحفہ تھا. وقف کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور بہت سے مذاہب پہلے بھی قربانی کرتے تھے, اب بھی بہت سے مذاہب قربانی تو ہر مذہب میں جی, ہر لکل امت جعلنا منسکا. ٹھیک ہے, امید ہے ہماری بہن کو جو ابہام ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. سر آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. جی بالکل, عبادت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے. دیکھیں کہ نماز ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ لذکری. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے حوالے سے بھی فرمایا فاذکرونی اذکرکم. یعنی دیکھیں کہ کتنا بڑا یعنی قرب کا ذریعہ یہ عبادت ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, جس طرح واسجد واقترب والی بات میں نے بھی آیت مبارکہ پڑھی, تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جب اللہ کو ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں عبادات ہماری, کہ انسان جس قدر عبادت کے اندر منہمک ہوتا ہے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے, اس منازل کو انسان طے کرتا ہے. رانا صاحب نے کچھ ایڈ کرنا ہے, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. میں محمدی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, من عاد علی ولیا فقد اذنتہ بالحرب, کہ جو آدمی میرے ولی کے ساتھ, میرے دوست کے ساتھ اپنا کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے, تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو اس پر فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہے. فرائض کے بعد وہ کیا کرتا ہے, ولا یزال یتقرب الی بالنوافل, جو اس پر فرائض نہیں لیکن نیکی کے کام ہے وہ ان کو بھی اختیار کرتا ہے. یعنی وہ مسلسل نیکی میں لگا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کا قدم بن جاتا ہوں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورے کا پورا جسم میرا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں. ٹھیک. تو یہ یتقرب اللہ کے قریب ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے فرائض ادا کرے جو اللہ کی طرف سے اس پر فرض کی گئی ہیں چیزیں, اس کے بعد نیکی کے کاموں میں جتا رہے, تو اللہ کا تقرب حاصل کر لے. ٹھیک ہے جی. علیہ جی گفتگو جاری رہے گی, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. یوٹیوب کے لائیو لنک میں بھی آج بڑی رونق ہے جی. یہاں پہ سوالات بڑی روٹین سے آ رہے ہیں اور ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہے, لیکن پھر بھی کافی کویسچنز ہیں. ایک کویسچن اور لیتے ہیں. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں پہ سجدہ آئے وہاں سجدہ کرنا ضروری ہے, یا قرآن کریم مکمل پڑھنے کے بعد 14 سجدے کرنے ہوں گے, یا بغیر سجدے کے قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, سجدہ واجب اور ضروری نہیں ہے, لیکن کیا جائے تو بہت بہتر ہے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی تعلیمات ملتی ہیں. جی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سنی, اس میں سجدہ آیا, حضرت زید نے سجدہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا, اور باقی جو صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. ایک دوسرے موقع پر حضرت زید نے تلاوت کی تو سجدے والی آیت پڑھی تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا, تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے سجدہ نہیں کیا, تو آپ نے فرمایا آج ہمارے قاری صاحب نے نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ واجب اور ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہاں پر رک کر سجدہ کریں تو بہت اچھا ہے, لیکن اس کی قضا نہیں ہے کہ بس پورے قرآن مجید پڑھ کے تو 14 سجدے آپ یکباری آپ ادا کریں, تو یہ قضا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر اسی جگہ فوراً آپ کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ,
اور اگر رہ گیا ہے تو تلاوت آپ کی مکمل ہے، اس کے بغیر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعد میں قضا دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی پلیز. لیکن میں اس میں نا مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ سجدہ آپ پڑھا کرتے تھے ہر جمعے کے دن فجر میں، اور باقاعدہ نماز کے اندر سجدہ کرتے تھے. حالانکہ وہ سجدہ جو ہے نا قیام کی حالت میں بالکل سجدے میں، وہ نماز کا حصہ نہیں، لیکن سورہ سجدہ کی وجہ سے سجدہ کیا کرتے تھے. اسی طرح مکہ کے دور کے اندر کفار مکہ جو مخالف بھی تھے تو وہاں بھی ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو وہ جو کفار تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے. تو فضیلت ہے. اور اسی طرح تعداد کے حوالے سے جو ہے 14 کی جگہ 15 بھی اپنا جگہ جو ہے 15 مراد ہے، لیکن افضل ہے. لیکن جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا مسئلہ وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویسے تو ہر عبادت کا اثر آپ کی شخصیت پہ آنا چاہیے، آپ کے رہن سہن، آپ کے عمل میں آنا چاہیے. چونکہ ہم حج کا ذکر کر رہے ہیں تو حج کی ادائیگی کے بعد، اس عبادت کو نبھانے کے بعد، ادا کرنے کے بعد آپ کی شخصیت پہ کیا اثرات ہونے چاہیے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کی طرف توجہ دینا تو پھر حج ہوتا ہے. دیکھیں، حج کی تعداد بڑھاتے چلے جانا یہ خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کی ہے اور 4 عمرے کی ہیں، جن میں سے 3 عملاً تھے. اب جو آدمی جاتا ہے حج کی بہت بڑی سعادت ہے. اب حج کے لیے ایک تو ہے عبادت، آپ محنت مشقت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہاں جا کر آپ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا احساس کرتے ہیں. پھر وہاں مساوات کی بہترین مثال جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ پڑے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر، رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، تباین السان نہیں ہے، یعنی رنگوں کی، زبانوں کی، کوئی قسم کے چھوٹے بڑے کی کوئی نہیں ہے فرق. سارے ایک ہی جگہ پہ طواف کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ سعی کر رہے ہیں. یہ مساوات ہے. پھر یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ جتنے اللہ کے ہاں آپ سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی معافی کے لیے جاتے ہیں. پھر آپ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے. یعنی یہ ساری عبادات ہے نا. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب کر کے آتے ہیں تو پھر وہ چیزیں آپ میں دوبارہ نہیں آنی چاہیے. وہ چیزیں آپ میں یہ کہ یہاں سے جہاز پہ بیٹھے آپ نے حج عمرہ کیا، عبادات کی، بلکہ وہیں بیٹھ کے آپ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح مفتی صاحب مثال دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، یا وہاں بیٹھ کے عمومی طور پہ اس طرح کا انداز اختیار کریں جس طرح سیاحت کر رہے ہیں. یعنی عبادت کی بجائے سیاحت کا ذہن ہے. واپس آتے ہیں تو اس پہ اترانا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں بھی حاجی بھی ہوں. وہ واقعہ لطیفہ بھی ہے نا، نام کے ساتھ حاجی لگانا شروع کہنا کہ یہ بھی بتائیں کہ میں حاجی بھی ہوں. تو اس طرح اترانا اور اس پہ اپنا غرور کرنا، تکبر کرنا، بڑا بہترین فکرہ ایک سمرقندی صاحب کا بیان کیا تھا مفتی صاحب نے کہ یہ دعا کریں اور یہ ذہن بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ جو ہم نے نیکی کی ہے تجھ تک پہنچ جائے، تجھے پسند آ جائے. تو ایک مکمل مرد مومن بن کر آنا چاہیے. ایسا مرد مومن جو اثار کا پیکر ہو، جس کے ذہن کے اندر مساوات، جو اعلیٰ ترین مساوات ہے اسلام کی، وہ ہو. کوئی اونچ نیچ کا فرق نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ مزید جڑ گیا. ٹھیک ہے. جو حاجی والی بات کی تو میرے ذہن میں ظاہر تفنن ایک بات آ گئی. بات تو بڑی سیریس ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہوتے ہیں انہیں حج نہیں کیا ہوتا لیکن ہم ان کو حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں. بات رانا صاحب نے ادراہ تفنن کی ہے نا، یہ عملاً بھی ایسا ہوتا ہے. بڑی صاحب عملاً ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو حج کر کے آتے ہیں ان کی زندگیاں بعد والی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں گئے ہیں، رو رو کر معافیاں مانگ کر آئے ہیں، توبہ استغفار کر کے آئے ہیں. تو ان کی حج کے پہلے اور حج کے بعد والی زندگی میں آپ کو ہزاروں گنا فرق نظر آئے گا. مثلا ہم نے ایک دیکھا کہ حاجی صاحب آئے ہیں اور وہ اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ بات بات پر رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ مجھے دوبارہ بلا لے، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں لگتا، میرے دعا کرو اللہ مجھے ادھر دوبارہ بلا لے. ایک چینج یہ ہے، مثبت چینج، کہ آپ کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جائے، آپ نرم مزاج ہو جائیں، آپ اللہ والے بن جائیں. قبولیت کی علامات ہیں. اور دوسری طرف بد قسمتی، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ سارے ایسے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی موجود ہیں. ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں
اور ان کی یہاں پاکستان میں ایک فیکٹری ہے جہاں پر کوئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ٹیلی فون پر بچوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ اتنے % کرنی ہے. اللہ اکبر. اب اس حج کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بخشوا لی ہیں، ہاں تو اب بعد میں نئے پھر سرے آ سے کے شروع بخشوا لیں کریں. گے. اللہ رحم فرما دے. تو یہ بھی ایک حج ہے کہ جس کا کوئی مثبت اثر ان پر مرتب نہیں ہوا. تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو وہاں جا کر بھی محروم ہی رہے اور محروم ہی واپس آ گئے. تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے گئے تھے اور کیا لے کر آئے. جس طرح اللہ نیک نیستی سے جانے کی توفیق دے، ہاں جی، اور نیک بن کے آنے کی توفیق. آمین آمین. لفظ نیک یہ بھی اپنے اندر پوری ایک فلسفی رکھتا ہے. لفظ نیک 3 لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن بڑی اس میں فلسفی ہے. اچھا، جیسا ابھی ہمارے معزز مہمان بات کر رہے ہیں کہ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، قبولیت والا معاملہ ہونا چاہیے، آپ کی شخصیت میں چینج آنا چاہیے. ابراہیم صاحب، اگر ہماری وہ عبادت اس میں اخلاص ہی شامل نہیں ہے تو الٹا ہمارے لیے نقصان ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جس عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بڑی سے بڑی عبادت ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں کی عبادت ہی قبول فرماتے ہیں جو اخلاص کے اوپر مبنی ہوتی ہے. جی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں اور پھر گرد و غبار اس کے جسم کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے لبیک و سعدیک لبیک و سعدیک. تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا نہ لبیک نہ قبول ہے، نہ تیرا سعدیک نہ قبول ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے. یعنی اس کی حاضری قبول کی کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، دوسرا رزق حرام تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کیا. یعنی اخلاص جو ہے نا یہ بنیاد ہے کہ اگر آپ کی اخلاص کے اوپر مبنی عبادت ہے تو وہ تو قبول ہو جائے گی. پھر اس کے اندر کوئی نقص رہ گیا ہے یا کوئی کمی ہے تو وہ ایک علیحدہ یعنی ایشو ہے. لیکن اگر آپ کی عبادت کے اندر آپ اخلاص ہی نہیں تھا، اللہ کی رضا ہی مقصود، اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ کی رضا ہی کے لیے عمل کیا جائے گا تو پھر قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو ایسے عمل بسا اوقات صرف ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ جو ہے نا اخلاص کی کمی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بال جان یا عذاب کے اندر لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. یعنی ایسے عمل جو اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو اس لیے اخلاص بہت بڑی چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے ہر عمل کے لیے. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، چاہے رستے سے آپ کانٹا یا کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کرتے ہیں تو اخلاص کے اوپر مبنی ہے. کسی جانور کو آپ نے پانی پلا دیا ہے تو یہ بھی اخلاص کے اوپر مبنی ہے، تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو چاہے وہ حج بیت اللہ ہو، بیت اللہ کی صفائی کرنا ہو اور حاجیوں کو ستو پلانا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ عمل کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول نہیں کیا. وجہ صرف یہی تھی کہ اخلاص نہیں تھا. اچھا، اخلاص سے نا ابراہیم صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی. کل جب ہم نے ٹرانسمیشن ختم کیا ہے تو ایک بزرگ آئے بیٹھے تھے. جب سے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی تب سے لے کے کلوزنگ تک، تو جب میں گیا ہوں تو آفس کے اندر بیٹھے اور مجھے بتایا گیا کہ پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے یہ میرے انتظار میں. پہلے تو میں نے معذرت کی کہ جی آپ کو انتظار کی تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن چونکہ نہ مجھے معلوم تھا نہ انہیں معلوم تھا کہ میں اس وقت مصروف ہوں گا. میں کٹ ٹو شارٹ بتاؤں، آپ یقین کیجئے تینوں معزز مہمان کہ ان کی حالت بڑی خستہ تھی، لیکن انہیں اپنے ٹوٹے پوٹے سے والٹ میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور انہوں نے کہا کہ جی میں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا تھا. آپ کی ٹرانسمیشن دیکھتا ہوں تو پیغام ٹی وی بڑے خیر کا کام کر رہا ہے، نیکی کا دین کا کام کر رہا ہے. اور میں ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا. دھول مٹی سے اٹے ہوئے بزرگ، بارش، سفید ان کی داڑھی، اور وہ اس عمر کے حصے میں آئے اس لیے تھے کہ وہ خیر کے کام میں حصہ ڈال سکے. یہ خلوص ہے، یہ نیت ہے کہ جو خیر کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے کرتے. سو اماؤنٹ میٹر نہیں کرتی، آپ کا اسٹیٹس میٹر نہیں کرتا، آپ کا خلوص میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، جس طرح ابھی یہ بات ہو رہی ہے، جیسا ابراہیم صاحب نے کہا، پھر عبادت کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے جس سے ہمیں بچ جانا چاہیے؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیہ، جی، کہ بڑے بڑے مشکل مسائل کا ہم نے حل نکال لیا. بڑی معذرت، میں معذرت چاہوں گا، میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن آل دا وے فرام مکہ مکرمہ اس وقت حج کی سعادت کے لیے موجود ہیں ہمارے ایک
بڑے پیارے مہمان ہیں جو ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں. اس وقت لائن پہ موجود ہیں عبد الوارث گل صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں حقوق الناس سینٹر فار نیو مسلمز. ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں. سر السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت میں سے ہم نے وقت لے لیا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, لیکن چونکہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آغاز میں ہی فرمائے گا, آپ نے حج بیت اللہ کو پہلی بار دیکھا تو کیسا لگا؟ دوسرا یہ بھی بتائیے وہ لمحہ کیسے بیان کریں گے؟ ہم اکثر جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں جو ہماری زندگی میں پہلے ہمیں کبھی سننے کو نہ ملی ہو. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بہت بڑی سعادت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت سے بہرمند فرمائے. آمین. قبول فرمائے. آمین. جو سوال آپ نے کیا کہ ماشاءاللہ پہلی بار کعبہ کو دیکھا تو کیا کیفیات تھے, جذبات تھے, احساسات تھے, تو سچی بات ہے کہ یہ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں فریز ہو گیا, بالکل منجمد ہو گیا. اللہ اور اس کی اپنی ایک برکات ثمرات, اس کی جو تجلیات ہے, تو بالکل یعنی my feeling was like frozen, بالکل شک ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرے گھر میں حاضر ہو, میری جتنی بھی دعائیں میں تیرے حضور عرض کروں, میری اس تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے گا. اور پھر یعنی یہ کعبہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو بس میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں یہی فیلنگز آتی ہیں کہ کبھی یہ جو ہے وہ 360 بتوں کا مسکن ہوا کرتا تھا, لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت توحید ہے اس نے آج اس کو جو ہے وہ مرکز توحید بنا دیا ہے. اور یعنی جو شخص بھی اس کی طرف آ رہا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, توحید کے ترانے کی بلند کر رہا ہے, اللہ کی وحدانیت اس کی جو ہے وہ یکتائی کو جو ہے وہ, تو الحمدللہ یہ عجیب احساسات, کیفیات اور جذبات ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے. اچھا میں عبد الوارث گل صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو وہاں پہ دیکھ کے, مجھے رشک آ رہا ہے آپ پہ, اور آئی ڈونٹ نو کہ میری آنکھیں کیوں بار بار ڈب آ رہی ہیں. اور یہاں پہ بلکہ ہمارے جتنے معزز مہمان موجود ہیں, ابراہیم محمدی صاحب بھی موجود ہیں, ان کی بھی آنکھیں بھر گئی ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ معاملہ کیا ہے, یقیناً ایسی کیفیت ہمارے باقی مہمانوں کی بھی ہیں, لیکن مجھے آپ پہ بڑا رشک آ رہا ہے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں بالکل بات کر رہا ہوں جی, کہ ایک تو مجھے آپ کو مبارک بھی دینی ہے, آپ ماشاءاللہ ایسی جگہ پہ موجود ہے. ہمارے لیے, پیغام ٹی وی کے لیے, پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے گا, ہمیں دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. صحت کی, عافیت کی اور ہدایت کی. آمین آمین. یہ رانا صاحب ہے, رانا شفیع خان پسوری صاحب کے جو آپ کو مخاطب ہو رہے ہیں اس وقت, اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں, اور ہم ابراہیم محمدی صاحب بھی آپ کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. جی انشاءاللہ سر, اور آپ تمام احباب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت جو امت مسلمہ پر جو سچی بات ہے کہ یہاں آ کے یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ اس امت کا ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ سارے ہم توحید کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں. جس طرح دو چادروں میں سارے لپٹے ہوئے ہیں, کالے گورے کا, امیر غریب کا, ہر طرح کا فرق ختم کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کی اطاعت اور اتباع میں دیوانہ وار جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں, تو امت کا اصل ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا حل بھی یہی ہے. تو شاید میں کافی غور و فکر کرتا تھا کہ یہ حج کی حکمت کیا ہے, تو یہی سمجھ آئی کہ مسلمان کی شان و شوکت جو ہے وہ توحید میں ہے, مسلمان کی شان و شوکت, اس کی عظمت جو ہے وہ سادگی میں ہے, اتحاد اور اتفاق میں ہے, وہ بھائی چارے میں ہے, وہ مواخات میں ہے. تو اصل میں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں کہ تم سب ایک ہو, آدم کی اولاد ہو, ایک جیسے ہو, تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اللہ سبحانہ محبوب ہوگا, مطلوب ہوگا. عبد الوارث بھائی ایک چیز اور بتائیے گا, یہاں پہ حرمین شریفین کا جو روحانی ماحول ہے, عبادت کا جو جذبہ ہے, جو جوش ہے, وہ آپ کیسے آئی وٹنس ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ سچی بات ہے کہ یہ میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ یہ مرکز توحید ہے. کبھی یہ بتوں کا جو ہے وہ مسکن ہوا کرتا تھا,
नंगे लोग तवाफ किया करते थे, जो कुफर और शिर्क के बादल यहाँ पे छाए हुए थे। लेकिन आज सच्ची बात है कि यहाँ दुनियादार आदमी भी आता है तो वो भी जिक्र अज़कार में लगा हुआ है, सजदे और रुकू में लगा हुआ है, तिलावत कुरान में लगा हुआ है। तो ये बरक़ात है इस जगह की। अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो इस शहर के लिए दुआ की थी वो महज मेवाजात के लिए नहीं थी, वो रिज़्क़ के लिए नहीं थी, वो रूहानी रिज़्क़ भी था यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो हर शख्स जो है वो जिक्र व अज़कार में है, तिलावत कुरान में है, सजदे और रुकू में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल की बरकत होती है कि जब इंसान एक बने हुए माहौल में आता है तो उस माहौल में वो खामखा डर जाता है, ना चाहते हुए भी वो जिक्र अज़कार। मैं चूंकि एक नया मुसलमान हूँ, कुछ अर्सा पहले ही आपके इल्म में है कि इस्लाम कबूल किया, और एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम एक खुद साख्ता जो है वो दीन है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि तारीख में कभी आपने ये देखा है कि किसी ऐसे शख्स ने जिसने नबी होने का दावा किया हो और उसने एक बहुत बड़ा दावा किया हो और उसके बाद दुनिया में 1500 साल 1443 साल बाद जो है वो उसका नाम भी मौजूद हो, उसकी तालीमात भी मौजूद हो, हर रंग और नस्ल में मौजूद हो, हर मुल्क में मौजूद हो, हर जुबान बोलने वाले में मौजूद हो, और उसका पैगाम वैसे ही जो है वो दुनिया में फैल रहा हो, पनप रहा हो? मुझे आप बताइए, दुनिया में कभी किसी ऐसा शख्स जिसने झूठा दावा किया हो और वो इतना पनप रहा हो? ये इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी दलील है। 1443 साल पहले कोई सफा पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तरफ दावत दी थी कि लोगों जान लो कि तुम्हारा रब एक है और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, अल्लाह हक है, दोज़ख हक है, जन्नत हक है, अच्छे अमाल करोगे यू विल गो टू जन्नह, बुरे अमाल करोगे तो दोज़ख में डाले जाओगे। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन निजाम अता फरमाया, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का एक म्यार अता फरमाया। और आज देखें वो पूरी दुनिया में वो कम नहीं हो रहा है, वो मिटा नहीं है, बल्कि वो एक्सपैंड कर रहा है। तो ये इस्लाम की जो है वो मुंह बोलता है एक सबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा अपना इसमें हजरत जो एक पैगाम है वो यही है कि बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी ना रानी ना अफगानी, मियान शाख सारा सोहबते मुर्गे चमन कब तक, तेरे बाजू में है परवाज शाहीने को हस्तानी। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, ये वो कुव्वत है जो सूरत करे ताबीर मिल्लत है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, ये हजूम नहीं है। थैंक यू अब्दुल वारिस भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि आपकी बात मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको रिजॉइन करूंगा अपनी नेक्स्ट ट्रांसमिशन में। थैंक यू वेरी मच, हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ले जी, वक्त क्लोजिंग का हो गया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। अब्दुल वारिस गिल साहब हमारे साथ मौजूद रहे, मोहम्मद इब्राहीम मोहम्मदी साहब सर बहुत शुक्रिया आपके आने का, मौजूद रहे डॉक्टर राना शफीक खान पसूरी साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका भी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मौजूद रहे डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर आपका भी आने का डॉक्टर बहुत शुक्रिया। लेकिन जी कभी कभी वक्त की कैद से आगे जाना भी अच्छा लगता है, और आज मेरा दिल कर रहा था कि वक्त इतना आगे बढ़ जाए कि हम वक्त की कैदों में ना रहें और अल्लाह और उसके रसूल की और हज की और कुर्बानी की बातें करते रहें। लेकिन बहरहाल जी इख्तिताम तो करना है ट्रांसमिशन का, दुआ में याद रखिएगा हमें, और नवीद निज़ामी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवा